अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं ज़काउल्लाह शराज़ी डायरेक्टर इस्लामिक लर्निंग स्कूल आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपको इल्म है 2025 में इस्लामिक लर्निंग स्कूल ने अपने दोनों कैंपसेस को एग्ज़ाम फ्री कर दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको मैं बता दूँ स्कूल का मकसद क्या होता है। जब आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है या क्या होना चाहिए। जब भी आप किसी भी स्कूल में कि अपने बच्चे को दाखिल करवाते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमारे बच्चे को ज़हीन बना दें या हमारा बच्चा 100 में से 100 नंबर ले ले साइंस में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में, बल्कि इसके और भी बहुत से मकासद हैं। क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे को एथिक्स को बेहतर बनाया जाता है, बच्चे के मैनर्स को बेहतर बनाया जाता है, बच्चे की सोशलिज़म को बेहतर कराया जाता है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल को, बच्चा कैसे किसी के साथ बात करे, बच्चा जब दुकान पे जाए तो किस तरह उनके साथ गुफ्तगू करे। और सबसे अहम बात, बच्चा अगर स्कूल उसको पढ़ा देता है, नंबर अच्छे ले जाता है, लेकिन उसके नंबर दूसरों के साथ रवैया अच्छे करने में नंबर अच्छे ना हों। वो मैथमेटिक्स में तो पूरे नंबर ले लेता है 100 में से 100, लेकिन वहाँ पे उसकी मैथमेटिक्स, लोगों के साथ लेन देन में उसकी मैथमेटिक्स ख़राब हो, उनके साथ उनका बर्ताव अच्छा ना हो, तो स्कूल का ये मकसद नहीं है। स्कूल का मकसद ये है कि बच्चे में सोशलिज़म डेवलप हो, बच्चे में एथिक्स डेवलप हो, बच्चे में मैनर्स डेवलप हो, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, बच्चे का मुआशरे में कैसे रहना है वो उसको तौर तरीके हैं। अब बात करते हैं इम्तहानात की। स्कूल का आपको डेफिनेशन का पता चल गया कि स्कूल के मकासद क्या होते हैं। बच्चे की राइटिंग की बेहतर करनी है, बच्चे की लर्निंग बेहतर करनी है, और इसके साथ साथ बच्चे को ये बताना है कि झूठ बुरी बात है, बच्चे को ये बताना है कि सच बोलने के इनामात मिलते हैं, बच्चे को ये सिखाना है कि दूसरों के साथ रवैया अच्छा रखेंगे तो फिर मुआशरे में हमारा मुकाम होगा, दूसरों के साथ रवैया अच्छा नहीं रखेंगे तो मुआशरे में हमारा मुकाम नहीं होगा। बच्चों को हमने सिखाना है स्कूल में कि आप घर की सफाई कर लेंगे, वेरी गुड, लेकिन घर की सारी सफाई करके आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और सारे के सारा कीचड़ अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, तो इट्स नॉट गुड। तो बच्चों को हमने ये सिखाना है। अब इम्तहानात क्या करते हैं? इम्तहानात का मकसद होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी जगह पे इम्तहानात, असेसमेंट का मकसद ये होता है कि बच्चे की जांच पड़ताल हो, स्टूडेंट की परख हो कि इसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कितना ये बेहतर है, कितना नहीं। लेकिन एक अहम बात याद रखें, हम क्या करते हैं, हम बताते बच्चों को ये हैं, सिखाते ये हैं कि तुम दूसरे बच्चों से कितना बेहतर हो। ये तुमने इम्तहान दिया, तुम्हारी सेकंड पोजीशन है तो उसकी फर्स्ट है, तुम्हारी 7वीं पोजीशन है तो उसकी तीसरी है, तो तुम उससे पीछे रह गए हो, वो तुमसे आगे चला गया। ये इम्तहानात करते हैं, कंपटीशन पैदा करते हैं। तो इम्तहानात एक्चुअली कंपटीशन पैदा करते हैं, मुकाबलाबाजी पैदा करते हैं। मुकाबलाबाजी में एक अव्वल होगा तो दूसरा दोम होगा, एक फर्स्ट होगा तो दूसरा सेकंड होगा। मुकाबलाबाजी बच्चे में पैदा करते हैं इम्तहानात। अब मगरबी मुल्क में, दूसरे मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क में इम्तहानात का कंसेप्ट 13 ईयर्स तक नहीं है। 13 साल की उम्र तक, यानी कि मैट्रिक लेवल तक बच्चों से इम्तहानात नहीं लिए जाते। क्यों? मुकाबलाबाजी नहीं करवाई जाती। अब आप सोचेंगे फिर हम स्कूल में बच्चे को दाखिल करवा रहे हैं, बच्चे की फीसिस दे रहे हैं, तो फिर हम कैसे पता चलेगा बच्चा कितना अच्छा है और कितना बेहतर हुआ है? उसके लिए शॉर्ट टर्म असेसमेंट होती हैं, जिसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट सिस्टम, यानी कि बच्चे का मुकाबला उसी बच्चे के साथ करवाया जाए। अली नाम का बच्चा है, वो हमारे पास 2020 में दाखिल हुआ, तो हम देखेंगे 2020 में बच्चे की राइटिंग कैसी थी, 21 में कैसी हुई है, बेहतर हुई है कि नहीं हुई, ये है मुकाबला। 22 में कैसी हुई है, 2023 में कैसी हुई है, अब 24 और 5 में कैसी हुई है। अगर वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ बेहतर हो रही है तो हम कहेंगे बच्चा बेहतर हो रहा है, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है। बच्चे की लर्निंग की बात करें तो बच्चा पहले लेसन याद करके, सोच के, समझ के, उसकी अपनी जहानत को इस्तेमाल करते हुए बच्चा 10% मार्क्स ले रहा था, अगले साल 20% लेने लग पड़ा, अगले साल 25% लेने लग पड़ा, तो हम कहेंगे बच्चा बेहतर हो रहा है, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम दूसरे बच्चों के साथ उसकी असेसमेंट करेंगे, मुकाबलाबाजी करवाएंगे, तो उससे बच्चे की सेल्फ असेसमेंट नहीं होगी, बच्चा ग्रो नहीं करेगा। दूसरी दुनिया में ग्रेडिंग सिस्टम है, वो भी बच्चे की सेल्फ असेसमेंट पे बच्चा कितना बेहतर हो रहा है। ये हो गया इम्तहानात का मकसद जो पहले था, और जो सेल्फ असेसमेंट होती है उसका मकसद क्या होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फ्री की। एग्ज़ाम्स में हम आमतौर पर करते ही क्या हैं, असेसमेंट की जाती है, मुकाबलाबाजी, कंपटीशन करवाया जाता है पूरी क्लास के साथ
اس پوری کلاس میں بچے کی مینٹیلٹی یہ ہے دوسرے بچوں کے حساب سے، جبکہ بچے کی مینٹیلٹی ڈیفرنٹ ہے ہر بچے کی، تو اس کا کمپٹیشن اسی کے ساتھ کروانا چاہیے۔ ایگزامز کمپٹیشن پیدا کرتے ہیں جو صرف اور صرف نمبروں کو، کچھ بچوں کے، سارے بچوں کے نہیں، کلاس میں 20 بچے ہیں، اس میں سے 2-3 بچوں کے ذہن کو بہتر کر سکتے ہیں ایگزامز، باقی سارے بچوں کا بیڑا غرق کر دیں گے، کیونکہ ہر بچے کی، کوئی بچہ مینرز کے لحاظ سے بڑا اچھا ہے، کوئی بچہ کمیونیکیشن سکل بڑی اچھی رکھتا ہے، کوئی بچے کا لین دین دوسروں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، کوئی بچہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، کوئی بچہ ایتھکس کے لحاظ سے بڑا اچھا ہے، تو وہ کہاں گے؟ ہم انعامات، فرسٹ پوزیشن یہ میرے پاس ہے، ہم انعامات دیتے ہیں، یہ بچوں کے اس کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بچے کا ایک نام لکھا ہوا ہے فاطمہ افضل، یہ بچے کا نام لکھا ہوا ہے، یہ شیلڈ بچے کو دی گئی کیونکہ اس کے مارکس اچھے تھے۔ یہ بچی ہے فائزہ حمید اللہ، اس کو شیلڈ دی گئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اس کے مارکس بڑے اچھے تھے۔ دارا کوئی ایسی شیلڈ بھی ہونی چاہیے جس کے اوپر یہ لکھا ہو یہ بچہ سچ بولنے میں سب سے آگے تھا، یہ بچہ اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، یا اس بچے نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، یہ بچے کا لین دین کمیونیکیشن سکل بڑی بہتر ہے۔ ایگزامز فری سکولز کیا کر رہے ہیں؟ بچے کے مینرز کو، ایتھکس کو بھی بہتر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھائی کو چھوڑ رہے ہیں، رائٹنگ کو چھوڑ رہے ہیں، پڑھائی رائٹنگ ان کی اسی جگہ پہ رہے گی، صرف یہ ہے کہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی بچوں کی، بچوں کا مقابلہ بچے کے ساتھ ہی ہوگا، کسی دوسرے کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں ہوگا، کسی کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کا بچہ کلاس میں فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے یا تھرڈ ہے، بلکہ کیا ہوگا، کہا جائے گا کہ جی بچہ آپ کا پچھلی ٹرم میں 40% مارکس لے رہا تھا تو اب 50% لے گیا، تو آپ کا بچہ تو فرسٹ آ گیا، آپ کا بچہ تو آگے چلا گیا، یہ بہتر ہے۔ آپ کا بچہ پہلے کبھی کبھی جھوٹ بول لیتا تھا، اب جھوٹ اس نے پوری ٹرم میں نہیں بولا، ہمیں پتہ نہیں چلا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، پہلے بچہ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن اس کی اس طرح کی تھی، اب بڑی بہتر ہوئی ہے۔ تو سیلف اسیسمنٹ ہوگی ان کے سلیبس کی، بچے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایتھکس سکھائے جائیں گے، مینر سکھائیں گے جائیں۔ اب بات کرتے ہیں کمپٹیشن کی، پاکستان کا دوسرے ممالک کے ساتھ موازنہ کیا ہے۔ دیکھیں آپ کو علم ہوگا ہماری ماشاءاللہ سے کتنی عزت ہے دوسرے ممالک میں۔ اب آپ کہیں گے کہ دوسرے ممالک کا ہم سے کیا لینا دینا؟ ساری دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، ہمیں کام پڑتے ہیں دنیا میں ہر بندے کے ساتھ، ہر کنٹری کے ساتھ، ہر ادارے کے ساتھ۔ اب ہماری ریپیوٹ کیا ہے؟ ہم سے کوئی لین دین نہیں کرنا پسند کرتا، ان کو پتہ یہ ڈنڈی ماریں گے۔ ہم سے کوئی لین دین نہیں کرنا پسند کرتا، ان کو پتہ یہ جھوٹ بولیں گے، یہ فراڈ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اسکول میں پری کلاسز سے لے کر مڈل سے ہائی تک، ہائی سے گریجویشن، پھر یونیورسٹی میں صرف اور صرف انعامات دیے جاتے ہیں، اپریشیٹ کیا جاتا ہے صرف اور صرف کس بیس پہ؟ نمبروں کی بیس پہ، وہ بھی کتابی۔ مطلب دیکھیں ایک بچے میں کئی کوالٹیز ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں تم یاد کتنا کر، تمہارا حافظہ کتنا لمبا ہے، ہم اس کو صرف حافظے کے نمبر دیتے ہیں۔ حافظے کے نمبر دے کر بچے کی پرکھ نہیں ہوتی، حافظہ صرف حافظہ ہے، ایک پوائنٹ ہے، بچے کے 10 پوائنٹس کم از کم ہم انکریز کر رہے ہیں، ایڈ کر رہے ہیں اس سال میں۔ اس میں ایتھکس بھی ہیں، کمیونیکیشن سکلز ہیں، بچے کا رویہ ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، سوشلزم ہے، بچے کے مینرز ہیں، بچے کی پریزنٹیشن ہے، بچہ اپنے روم کو کس طرح سیٹ کر سکتا ہے وہ ہے، بچہ اپنے یونیفارم کو کیسے اچھا کر سکتا ہے، اپنے نیلز کیسے پیڈ کر سکتا ہے، بچہ اساتذہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیسے بولتا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں ود سلیبس لازمی ہوگا، وہ تو لازمی ہے، رائٹنگ اچھی بہتر کرنی ہے، بچے کی لرننگ بہتر ہوگی، لیکن وہ ایک پوائنٹ تھا تو ہم سارے کے سارے شروع سے لے کے ایک پوائنٹ کو لے کے پکڑے ہوئے ہیں اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ہمارا اسلام بھی، دین بھی کیا بتاتا ہے؟ کمپٹیشن سے بچاتا ہے۔ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہیں جی اس بندے نے قرآن پاک اس سے زیادہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جی تو اس کو اجر زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اپنے آج کو کل سے بہتر کرو، کل اگر 1 لائن قرآن پاک کی پڑھے تو آج 2 پڑھو، کل 3 پڑھو، آدھا پارہ پڑھو۔ یہ کبھی نہیں کہا اس نے 1 پارہ پڑھا تم بھی 1 پارہ پڑھو گے، یہ کبھی نہیں لکھا ہوا۔ ایک آدمی نے 4 حج کیے ہیں تو وہ تم سے آگے ہوگا، اور دوسرے بندے نے صرف 1 حج کیا تو وہ پیچھے ہوگا نا۔ ہم نے دیکھنے ہم نے کس خلوص سے کیا ہے، کس جذبے سے کیا ہے۔ تو بہرحال کمپٹیشن سے اسلام بھی ہمیں بچاتا ہے، تو کمپٹیشن سے ہمیں سکولز میں بچوں کو بھی بچانا چاہیے، بیڑا غرق کر دیتے ہیں بچوں کا۔ اب ایگزام فری میں ہم کریں گے کیا، لے کے کیسے چلیں گے؟ آپ کا کویشچن یہ بھی ہوگا کہ میٹرک میں جا تو بورڈز کی امتحانات دینے ہیں تو اس میں بچہ کیسے کرے گا؟ ہم ایگزامز سے بھاگ نہیں رہے، ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے صرف بچوں کی اسیسمنٹ
سال کے بعد یہ نہیں کرنی کہ آپ کا بچہ کتنے پانی میں ہے، کتنی اس کو کتاب زبانی آتی ہے، بتائیں ہاں جی کتنے چیپٹر آپ کو زبانی آتے ہیں، ایک بک میں 500 کویسچن ہے، تو بتائیں ہاں ان میں سے کتنے آپ کو آتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہ بھی ہوگا ہوگا بچے نے پورا سال جھوٹ کتنے بولے ہیں، بچے نے سچ کتنے بولے ہیں، بچے کی کمیونیکیشن سکل کیسی تھی. اب ہم ایگزامز لیں گے کیسے؟ ہم لیں گے ان کی سیلف اسیسمنٹ کروائیں گے منتھلی بیس پہ، بلکہ منتھلی بھی ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے، ہم نے ویکلی بیس پہ کرنی ہے. ایک ٹیچر نے ایک ٹاپک پڑھایا پیاسا کوا، ایک ٹیچر نے ایک ٹاپک پڑھایا جھوٹ کی سزا، سچ کی برکت، یا مل جل کر رہنے کی برکتیں. یہ ٹیچر نے ٹاپک پڑھایا. اگر ہم ایگزامز لکھیں گے تو بچے کی ٹاپک سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، بچہ صرف وہ سنے گا، بلکہ سنے گا بھی کیا، ٹیچر بھی اس کے حساب سے پڑھائیں گے. بچہ گھر جائے گا 2-3 کویسچن زبانی یاد کرے گا، ٹیچر اس کو شاباش دے دیں گی، ایگزام میں جائے گا، اس کے نمبر اچھے ملیں گے، اس کو ایوارڈ مل جائے گا. سیلف اسیسمنٹ جب ہوگی، بچے کو پتہ ہوگا صرف یہ مارکس مانی نہیں رکھتے، تو بچہ کیا کرے گا؟ بچہ کرے گا یہ کہ اس ٹاپک دھیان سے سنے گا ٹیچر کا. اس کو پتہ ہے کہ ابھی ٹاپک ختم ہوگا، ٹیچر کھڑے کریں گی، حذیفہ اسٹینڈ اپ، بتائیں آپ کیسے رہتے ہو، مل جل کر رہتے ہو کہ نہیں؟ آپ کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ مل جل کر رہے ہوں تو آپ کو فائدہ ہوا ہو، یا کہ آپ کو نقصان ہوتا ہے مل جل کر رہنے کا؟ بچہ بتائے گا جی نہیں، وہ تب ہم ایسے معاملہ تھا تو اس میں تو بڑا فائدہ ہو گیا تھا ہمیں مل جل کر رہنے کا. اچھا، بچے کو سچائی کے بارے میں ٹاپک پڑھایا ہم نے. محمود غزنوی، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ چور ان کو پڑ گئے تو ڈاکو انہوں نے کہا جی میری ماں نے یہاں پہ جو ہے نا کچھ دینار سکے سلائی کر دیے ہوئے ہیں، تو اس نے دے دیا، سچ بولا. تو ہم ان کو بتائیں گے جی بتائیں آپ سچ بولتے ہو تو آپ کو کب کب ریوارڈ ملا ہے، آپ سچ بولتے ہو تو آپ کو کب کب اس کا فائدہ ہوا ہے، آپ سچ بولتے ہو تو آپ کو کب کب دلی سکون ہوا ہے. تو بچہ کہے گا ٹیچر جی میں نے کل جو ہے نا گھر میں یہ ہو گیا تو میں سچ بولا تھا تو ماما نے مجھے شاباش دی تھی. تو بچہ ہمیشہ سچ بولے گا. لیکن اگر ہم سچ کی طرف دھیان دیں نا، صرف دیکھیں بتاؤ تم نے نمبر کتنے لیے، تو بچہ پھر کیا کرے گا؟ سچ کو بھی اگنور کرے گا، مینرز کو بھی اگنور کرے گا، کمیونیکیشن اسکل کو بھی بہتر نہیں کرے گا، لیکچر بھی ٹیچر کا دھیان سے نہیں سنے گا، پیرنٹس کی عزت بھی نہیں کرے گا، اساتذہ کی بھی نہیں کرے گا، معاشرے میں سوشلزم بھی نہیں آتی ہوگی. وہ تم کر کے سب کو بلائے گا اور نمبر زیادہ لے لے گا. تو مجھے بتائیں نمبر لے کے کرے گا کیا؟ آپ سوچتے ہوں گے نوکری کرے گا. آپ کو پتہ جتنے کو نمبر لینے والوں کو نوکریاں ملتی ہیں 0.001% بھی نہیں ملتی. 1,00,000 میں سے 10 لوگوں کو نوکری نہیں ملتی. آپ کے گاؤں میں 500 لوگ ہیں نا، ان میں سے اس وقت بھی 4 سے 5 صرف جاب ہولڈر ہوں گے، سرکاری جاب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑھائی نوکری کے لیے نہیں کی جاتی، پڑھائی سوشلزم سکھاتی ہے، پڑھائی مینر سکھاتی ہے، پڑھائی ایتھکس سکھاتی ہے. یہ ساری چیزیں بچوں میں ہم نے ڈالنی کیسے ہے؟ وہ اسکول نے ڈالنی ہے. ایکچولی ماں کی گود 7-8-9 سال تک ہوتی تھی کہ آپ نے ان کو مینر سکھانے ہیں. اپنا دیکھیں نا، اسلام میں کیا کہتا تھا، ہمارا تہذیب میں کیا کہتی تھی کہ 7 سال تک بچے کو ڈانٹے نہ پیار سے. اس کا مطلب کیا بلا؟ بچہ جو بھی کرتا ہے کرنے دیں، آپ خود اچھے کام کریں، بچہ سیکھتا جائے گا. آپ ماں کی گود میں ہے نا، بچہ ماں کے پاس ہے 7 سال تک، 7-8-9 سال تک ماں کے پاس ہے، تو بچہ اپنے ماں باپ کا، ماں جو ہے نا، ماں اور باپ اپنے ماں باپ کا کہنا بڑا اچھا مان رہے ہیں، بچہ وہ سیکھ رہا ہے. ماں باپ بہن بھائی جھوٹ نہیں بول رہے، بچہ سیکھ رہا ہے. بچے کی سوشلزم بھی ہو رہی ہے، بچہ مینر بھی سیکھ رہا ہے، بچہ ایتھکس بھی سیکھ رہا ہے. لیکن اب تو ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ 3 سال کی عمر میں تو اٹھا کے بچوں کو ڈال دیتے ہیں اسکول میں. اب وہ سوشلزم، وہ ماں کی ممتا اور ماں کی گود کی ذمہ داری اسکول پہ پڑ گئی. اس کا مطلب ہے اسکول کی ذمہ داری ہے وہ یہ ساری چیزیں بچوں کو سکھائے. اب وہ کیسے سکھائے گا؟ اگر کمپٹیشن کی دور میں پڑ جائیں گے، اگر مقابلہ بازی کی دور میں پڑ جائیں گے، تو پھر تو اسکول کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اسکول کو پتہ ہے مجھے فیسیں مل رہی ہیں منتھلی، بچے کے نمبر اچھے آ رہے ہیں، ہر ایک کو کپ دے رہے ہیں، سال بعد ہر ایک کو کپ مل رہے ہیں، کلاس میں 30 میں سے 30 بچوں کو کپ مل رہے ہیں، واہ جی واہ، مارکس بڑے اچھے آگے، والدین خوش. ہم نے بچوں کو سوشلزم سکھانی ہے، بچوں کو مارکس کی، نمبروں کی دور سے پیچھے کرنا ہے، اور بچوں کو بتانا ہے 1 پوائنٹ بھی آپ حاصل کرو نمبروں والا، اس کے ساتھ باقی 9 پوائنٹ اور ہیں وہ بھی لو، ایتھکس والے، سوشلزم والے، کمیونیکیشن اسکل والے، پریزنٹیشن والے، اپنے آپ کو پریزنٹ اچھا کرنے والے، دوسروں کے ساتھ اچھی بات کرنے والے، دوسروں کا احترام کرنے والے. تو یہ چیزیں ہم نے لازمی سکھانی ہیں. اب آخری بات کی طرف آتے ہیں. ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں،
گھر کو اچھا طریقے سے دھو کر واش کر کے اور وضو شوضو کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں اور گھر کا سارا کچڑ باہر پھینکتے ہیں، بلکہ ہاتھ میں ایک کچرے کا تھیلا بھی پکڑا ہوا ہے، وہ ایسے گھر سے باہر پھینکا اور چلے گئے۔ مجھے بتائیں کہاں گئی سوشلزم اور کہاں ہوا اللہ آپ سے خوش؟ مطلب کہ گھر کے سے صفائی کی، سارا کیچڑ باہر پھینکا دروازے کے اور کوڑا کرکٹ بھی باہر پھینکا تھیلا، اور ہم چلے گئے نماز پڑھنے۔ اسی طرح یہ مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہم نمبر لیتے جائیں اور دوسری چیزیں نہ، اسی طرح یہ کرنے کے بعد بھی ہمارے اس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم نے سکھانا یہ ہے کہ بیٹا آپ گھر کو صاف کر رہے ہو، ویل گڈ، یہ آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ہم نے دوسروں کی کا بھی خیال رکھنا ہے، ہم نے اصل میں یہ سکھانا ہے، اور ساتھ ان کو یہ بتانا ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، لوگوں کا خیال رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، تو آٹومیٹکلی بچوں میں سوشلزم آئے گی۔ تو یہ سارا کام تب ہو سکے گا جب ہم بچوں میں کمپٹیشن کا، مقابلے بازی کا جو ہے نا رجحان ختم کریں گے، نمبر لینے والا رجحان ختم کریں گے۔ نمبر دلوائیں گے لازمی، بچے کی اسیسمنٹ کریں گے، لیکن وہ ہوگی سیلف اسیسمنٹ، بچے کا مقابلہ ہوگا اپنے ساتھ ہی، تم پچھلے ٹرم میں کیسے تھے، پچھلے مہینے میں کیسے تھے، اس مہینے میں کیسے ہو۔ اب ہماری تھرڈ اسیسمنٹ ماشاءاللہ سے ہو رہی ہے، ہم نے جنوری میں سیلف اسیسمنٹ سسٹم شروع کر دیا ہوا ہے، جو کہ بڑے ویک لیول پہ شروع کیا تھا۔ انشاءاللہ اب اپریل میں اسیسمنٹ چل رہی ہے، آج سیکنڈ ڈے تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ جو اسیسمنٹ ہوگی وہ بچوں کی بہترین ہوگی، بچوں کے مینرز کو، ایتھکس کو دیکھ کر ہوگی۔ تو میری تمام والدین سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے نمبروں کی دور سے نکلنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچہ آپ کا نالائق ہوتا جائے گا، بچے کی پڑک ہوگی اور ٹکا کی ہوگی، بچے کی جانچ ہوگی اور ٹکا کی ہوگی، بچے کی اسیسمنٹ ہوگی اور ٹکا کی ہوگی، لیکن وہ ہوگی کنٹینیوس اسیسمنٹ ہوگی، متواتر اسیسمنٹ ہوگی۔ آج لیسن یہ پڑھایا، کل ہی اس کی اسیسمنٹ ہو جائے گی۔ آج یہ ٹاپک پڑھایا، کل ہی اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ اس میں سے کیا کیا آپ نے سیکھا تھا، بجائے اس کے کہ ہم اس کا مہینہ پہلے کا رٹا ہوا لیسن سن لیں، قائد اعظم کب پیدا ہوئے، علامہ اقبال کب پیدا ہوئے، جرنل نالج ہو گیا نا۔ ہم نے صرف جرنل نالج پیدا نہیں کرنا، بچوں کو باقاعدہ طور پر بتانا ہے اس کے فائدے، نفع نقصان۔ اس کی ایک زندہ مثال اس رمضان المبارک میں آپ سب والدین کو پتہ ہوگا، ہم نے سٹارٹ کی تھی۔ ڈیلی ایک حدیث ٹیچر بتاتے تھے اور بچوں کو کہتے تھے کہ اس میں 4 کام آپ نے کرنے ہیں، یہ حدیث اپنے پاس نوٹ بھی کرنی ہے، رائٹنگ بہتر ہوئی، کل آپ سے سننی ہے، لرننگ بہتر ہوئی، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ایتھکس بہتر ہوئے۔ جھوٹ کے بارے میں اگر ایک حدیث ہے کہ جھوٹ کا نقصان کیا ہے اور سچ کا فائدہ کیا ہے، تو یہ ہم نے آپ سے کل پوچھنا ہے کہ آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کی ہے۔ گھر والوں کو جا کے بتائیں۔ گھر والوں نے ماشاءاللہ بہت سے والدین نے ہم سے کانٹیکٹ کیا کہ بچوں کو تو ماشاءاللہ 7، 8، 10، 12 حدیثیں یاد ہو گئی ہیں، اور صرف یاد نہیں ہوئیں، بچے بتاتے ہیں آ کے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے، بچے بتاتے ہیں آ کے کہ سچ بولنا چاہیے، بچے بتاتے ہیں آ کے کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے کھانا کھانے سے پہلے تو شیطان آپ کے اندر چلا جائے گا، بچے سادہ لفظوں میں یہ کہتے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو یہ ہے سیلف اسیسمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ مینرز اور ایتھکس بچوں کو ہم نے ماشاءاللہ سے امپلیمنٹیشن کر دی ہوئی ہے۔ بچوں پہ بچوں کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ والدین کا بچوں کا بھرپور تعاون چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ باقی اگر کوئی اسکول آنر اسکول پرنسپل صاحبان سن رہے ہیں تو اس سے نکلیں باہر۔ اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے، میٹرک تک نہیں کر سکتے، تو فی الحال آپ پری کلاسز میں پلے گروپ نرسری پریپ 1 تک یہ امپلیمنٹیشن اس کی کریں، اس کے بعد 2، 3، 4 تک کریں، اس کے بعد 5، 6، 7 تک 3، 4 سال بعد کریں، لیکن سیلف اسیسمنٹ پہ آ جائیں خدا را۔ سیلف اسیسمنٹ ہی اصل میں اسیسمنٹ ہے، کمپٹیشن دوسرے بچوں کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ تو والدین سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے بڑے لو لیول پہ، بڑے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ یہ سیلف اسیسمنٹ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس میں بھرپور تعاون کریں اور نہ بھاگیں یہ نمبروں کی دور کی طرف، نہ بھاگیں بچوں کے نمبروں کی طرف۔ انشاءاللہ رائٹنگ بھی بہتر ہوگی، بچوں کی لرننگ بھی بہتر ہوگی، بچوں کی ذہانت بھی بہتر ہوگی، سارا کچھ بہتر ہوگا ود مینرز، ایتھکس، سوشلزم، پریزنٹیشن، کمیونیکیشن اسکل۔ یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں کیونکہ آخر کار یہی کام آنی ہے۔ مجھے ان والدین کے بات سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ میں بلکہ اس میں پن آؤٹ کروں گا۔ شہباز ریاض، حرم شہباز، ان کے بچے، مجھے ان کا میسیج آیا کہ سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے، وائس نوٹ آیا نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے کی فرسٹ پوزیشن آئے، سیکنڈ آئے، وہ مجھے پتہ ہے کیسے آتی ہے، اسکولوں والے کیسے لے آتے ہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے میں بہتری آئے، جہاں کل کھڑا تھا آج اس سے بہتر ہو۔ تو مجھے ان کی بات سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ میں دوبارہ سے ان کا نام لوں گا، حرم شہباز، ٹھیک ہے، دوست بھی ہیں
چیاں والی کیمپس میں ان کی بچے پڑھتے ہیں، موسیٰ شہباز، حرم شہباز، انہوں نے باقاعدہ طور پر پن آؤٹ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ مینرز کے طور پر بہتر ہو یا بچے کی لرننگ پہلے سے امپروو ہو، ہمیں غرض نہیں ہے کہ بچے کی پوزیشن کون سی آئے کون سی نہ آئے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو خدا را اس نمبروں کے دور سے، اس کمپٹیشن کے دور سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے اس سے بڑا آگے چلے گئے ہوئے ہیں، ترقی یافتہ ممالک سوشلزم کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کمیونیکیشن سکل اور ان کے مینرز ایتھکس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے جھوٹ بولنے کا کتنا نقصان ہے، ان کو پتہ ہے کہ کمیونیکیشن سکل دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسی رکھنی ہے۔ تو اس طرف ہمیں لازمی آنا چاہیے، اور انشاءاللہ اسلامک لرننگ اسکول نے اس اسٹیپ اٹھا لیا ہے۔ اب تیسرا منتھ چل رہا ہے، سیلف اسیسمنٹ انشاءاللہ ہوگی اور وہ کنٹینیوس ہوگی، ویکلی بیس پہ، 15 دنوں کی بیس پہ، منتھلی بیس پہ، کوئی سالانہ پیپر، کوئی ٹرم وائز پیپر نہیں ہوں گے، بلکہ سیلف اسیسمنٹ ہوگی۔ اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو دیں گے پی ٹی ایم پہ بھی، اور کسی نے کچھ اس حوالے سے کچھ کہنا ہو وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ سیلف اسیسمنٹ کے لیے ہم نے دیکھیں 3-4 چیزیں کی ہیں، اگر آپ کو میں یہ دکھا سکوں۔ ایک ہے کوالٹیٹیو، یہ دیکھیں سیلف اسیسمنٹ کی یہ شیٹ ہے، یہ کوالٹیٹیو شیٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بچہ پنکچول کتنا تھا، بچے نے جو ٹاپک بتایا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کیا کی اپنی زندگی میں، بچے کی اسکول میں رویہ کیسا ہے، بچے کا دوسرے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، بچہ جب اسکول سے انٹر ہو رہا ہوتا ہے اور اسکول سے جا رہا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اچھا، ایک ہے بچہ پیڈ کرتا ہے کہ نہیں، اپنے ناخن کو، اپنے یونیفارم کو کیسے مینیج کرتا ہے۔ اچھا، نمبر لگیں گے بچے کے کہ بچے کے گھر سے جو فیڈ بیک آتا ہے بچہ گھر میں کیسا رہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بچے کی اسیسمنٹ کے حوالے سے، بچے کے مینرز کے حوالے سے، بچے کے ایتھکس کے حوالے سے بچے کی بتائی جائیں گی، بچے کے نمبر لگیں گے۔ جب اس چیز کے مارکس لگیں گے نا کہ بچے کی رائٹنگ کتنی پہلے سے بہتر ہوئی ہے، بچے کی رائٹنگ بہتر ہوگی۔ جب اس چیز کے نمبر لگیں گے کہ بچہ کلاس میں رویہ کیسا ہے اس کا دوسرے بچوں کے ساتھ، تو بچوں کا رویہ آٹومیٹکلی بہتر ہوگا۔ جب اس چیز کے نمبر لگیں گے کہ پیرنٹس آ کے بتا رہے ہیں کہ موبائل کا یوز کتنا کر رہا ہے اور بچہ گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے نمبر لگیں گے، تو بچہ آٹومیٹکلی بہتر ہوگا۔ اگر بہتر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پیرنٹس کے پاس آپشن ہوگی کہ دیکھیں جی آپ کے اسکول میں ہم نے بچے کا ایڈمیشن تو کروایا ہوا ہے، تو بتائیں جی بچے کے نمبر کیوں کم ہے، تو ہم کہیں گے جی بچہ جھوٹ ابھی تک بولنا کم نہیں ہوا، تو کہیں گے جی پھر آپ کے پاس فائدہ کیا، پھر ہم کئی طریقے بتائیں گے، ان سے سجیشن لیں گے کیا کرنا چاہیے، گھر میں جھوٹ کو کیسے کنٹرول کرے، گھر میں کیسے بچہ مؤدب ہو، گھر میں کیسے والدین کی رسپیکٹ کرتا ہو، کیسے وہ اوبیڈینٹ ہو اور اوبے کرتا ہو والدین کی باتوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں تب ہوں گی جب ہم اسیسمنٹ میں ان کی سیلف اسیسمنٹ بھی رکھیں گے، کمپٹیشن سے باہر نکالیں گے، اور بچے کی اسیسمنٹ میں ساری چیزیں ڈالیں گے، جو 10 پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں ڈالیں گے۔ تو بڑی گزارش ہے والدین سے، جو سن رہے ہیں ان سے، کہ خدا را اس کے دور سے باہر نکلیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ ایک سمجھیں کہ ایک چل رہی ہے، بڑا اچھا ایک قدم ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے بچوں کی زندگیوں پہ، والدین کی زندگیوں پہ، بچوں کے فیوچر پہ۔ تو اگر ہم ایسا کر لیتے ہیں تو لوگ دعائیں دیں گے جب تھوڑا سا بڑے ہو جائیں گے، بلکہ معاشرہ ایک مہذب معاشرہ بن جائے گا جب ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ بلیو کریں، میں یہ گیا نا، یہ باہر شہر کی طرف میں گیا ہوں، لاہور 3-4 دن رہ کے آیا ہوں، ڈسکا گیا ہوں، باہر یہ پڑے ہوئے ہیں، ایگزامس ختم ہوئے ہیں، میں آپ کو مینٹلٹی بتانے لگا ہوں، پیپر ختم ہوئے ہیں، کتابیں پھاری باہر پھینکی ہوئی ہیں، اتنی پرچیاں بنا کے، کاپیاں باہر پھینکی ہوئی ہیں، کسی نے ان کو نہیں یہ بتایا کہ اس کے اوپر کیا کیا لکھا ہوگا، ان کو صرف یہ بتایا کہ آپ کا سال ختم ہو گیا، اپنے پیپر ختم کر لیں، اب آپ کو یہ کپ ملیں گے اور اللہ حافظ۔ اب مجھے یہ بتائیں کون انہیں بتائے گا؟ وہ تبھی ہوگا جب ہم اسکول لیول پہ یہ بڑا قدم اٹھائیں گے۔ تو بہرحال اس طرف ایک اچھا قدم ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، ایک نیک نیتی سے یہ شروع کریں۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کون سا بچہ آپ کے اسکول سے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے کون سا آ رہا ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور یہ احسان ہوگا قوم پہ، اسکول والوں کا، ہمارا، اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں، سیلف اسیسمنٹ پہ آ جاتے ہیں، ایگزام فری پہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو ہوم ورک کا اتنا بوجھ، اس سے باہر نکلیں۔ یہ کوئی ذہانت نہیں، ہوم ورک کوئی ذہانت بتاتا ہے بچوں کی، صرف یہ بتائے گا گھر میں کتنی دیر بیٹھ کے پڑھا ہے،
تو ہم نے ان کو پوچھنا بتائیں گھر میں یہ 2 پوائنٹ آپ کو بتایا تھے ادھر، گھر سے 2 پوائنٹ کیا سیکھ کے آئے ہو؟ اصل میں ہم نے یہ بتانا ہے. ایک حدیث سکھائی اور بچوں سے پوچھا یہ حدیث کے 2 امپلیمنٹیشن ہم آپ کے اسکول میں کروا رہے ہیں، بتائیں اس کی امپلیمنٹیشن گھر میں آپ نے کیا کی ہے. تو آپ لازمی اس طرف آئیں، یہ نمبر نیچے دیا گیا ہے، والدین اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی اور بھی کانٹیکٹ کر سکتا ہے. کوشش کریں ایگزام فری پہ آنے کی. انشاءاللہ میں جہاں تک ہو سکا اس میں معاونت کروں گا، کوشش کروں گا اس کا رپلائی کرنے کی، والدین کو اس کی کے حوالے سے موٹیویٹ کرنے کی، اور ان کو یہ بتانے کی کہ واقعی یہ ایک بڑا قدم ہے اور یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. یہ دیکھیں ایسے ہم آرام سے 4 مہینے پڑھاتے تھے، 6 مہینے ٹیچر جیسا مرضی پڑھا رہے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد ہم ری چیکنگ کر رہے ہیں، پیپر کر رہے ہیں، ٹکا کے پیپر لیتے تھے. لیکن اب کیا ہوگی؟ ہر ہفتے میں اسیسمنٹ ہوگی، ویکلی بیس پہ ٹیچر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیں جی آپ نے یہ ٹاپک پڑھایا تھا تو بچے نے اس میں سے کیا سیکھا ہے، اتفاق میں برکت کا بچوں کی بھی زندگی پہ کیا اثر آیا ہے. تو یہ ہمارے لیے مشکل کام ہے، ہم نے بڑا چیک اینڈ بیلنس ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑے گا، لیکن اس میں آپ کا تعاون ضروری ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.